अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आर्मी चीफ ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। अब कोई शक नहीं रहा कि जनरल राहील शरीफ अगले हफ्ते रिटायर हो रहे हैं और ये कहा है आसिम बाजवा ने अपने ट्वीट में। 1996 में जनरल वहीद काकड़ के बाद वो पहले आर्मी चीफ होंगे जो बगैर तौसी लिए एक ही मुद्दत में सिर्फ 3 बरस तक ओहदा संभाल कर रिटायर होंगे। 20 बरस बाद ऐसा होने भी जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज हम पूछेंगे कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। क्या जनरल राहील शरीफ ने जमहूरियत को मजबूत किया, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब लॉन्च करके दहशत गर्दों को कमज़ोर किया। जनरल राहील शरीफ का दौर कैसा रहा, इसका जायजा लेते हैं और आने वाला दौर कैसा होगा ये भी देखते हैं। 27 नवंबर 2013 को पाक फौज के सिपाही सालार का ओहदा संभालने वाले जनरल राहील शरीफ 29 नवंबर 2016 को रिटायर हो रहे हैं। तज्जियाकारों की नजर में जनरल राहील शरीफ पाक फौज में अब तक के आने वाले तमाम जर्नलों में सबसे ज्यादा मकबूल और गैर मुतनाज़ा जनरल साबित हुए हैं। ताबनाक फौजी पस मंजर वाले जनरल राहील शरीफ का 3 साला दौर मुतअद्दिद कारनामों और चैलेंजेस से भरा पड़ा है। दहशत गर्दी का खात्मा, दाखिली और खारजी मामलात, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, अलगर्ज हर महाज पर जनरल राहील शरीफ का तूती बोलता रहा। मुल्क को दरपेश दहशत गर्दी के अफरेद पर काबू पाना जनरल राहील शरीफ का सबसे पहला और सबसे कठिन मार्का था। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब भरपूर फौजी ताकत से शुरू किया गया और दहशत गर्दी के मसले पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानिया हुआ तो फौजी सिपाही सालार ने सिविलियन क़यादत को एक पेज पर लिया और नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च किया। मुल्क की माशी शहरत कराची भी शदीद बेअमनी का शिकार था। ऐसे में जनरल राहील शरीफ ही की ज़ेर क़यादत कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ और अब कराची की रोशनियां मुकम्मल नहीं तो जुज़वी तौर पर जरूर बहाल हो गई हैं। सियासी और अस्करी ताल्लुकात भी सांप सीढ़ी का खेल बने रहे। खास तौर पर 2014 में इमरान खान और ताहिरुल कादरी के धरने के दौरान जब आर्मी चीफ को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कमाल फरासत से मामला सुलझाने की कोशिश की। ताहम जब फरीकैन मुतमईन ना हुए तो जनरल राहील शरीफ ने ताले आज़मा बनने के बजाय खुद को सियासत से दूर रखकर बतौर जर्नल नहीं बल्कि बतौर इदारा पाक फौज का कद न सिर्फ बहुत बुलंद किया बल्कि अपने बाद आने वाले जर्नलों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। दाखिली मामलात के साथ साथ जनरल राहील ने खारजा मामलात में भी भरपूर प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। भारत की आंखों में आंखें डालकर बयानात देना हो, LOC के महाज पर मुंह तोड़ जवाब देना हो, अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें करना हो, गैर रिवायती तौर पर रूस जैसे मुल्क से दिफाई रवाबित का फरोग हो, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का हमवार आगाज कराना हो, हर जगह जनरल राहील शरीफ का काम और नाम नुमाया रहा। जनरल राहील ने अपने इदारे में भी एहतसाब का अमल शुरू किया और उसे शफाफ बनाया। करप्शन में मुलव्वस जर्नैलों और अहलकारों की न सिर्फ बेखनी की गई बल्कि उनको करार वाक़ई सजा भी दी गई। जहां जनरल राहील के कारनामे हैं वहां उनके कुछ इक़दामात पर कुछ हलकों से तनकीद और एतराज़ात का इजहार भी किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान की शिकों की रूह से बनने वाली फौजी अदालतें अंदरूनी और बैरूनी हलकों की आंखों में खटकती रही। तज्जियाकारों की नजर में इमरान खान और ताहिरुल कादरी के धरने के दौरान फौज ने हुकूमत के पर कुतर दिए और खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में ले ली। फौज की जानिब से बलूचिस्तान और कराची में होने वाले ऑपरेशंस पर भी तनकीद की गई। कराची की सियासी जमातें इस ऑपरेशन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रहीं। जनरल राहील का दौर तो अपने इख्तिताम पर है, ताहम वो जाते जाते फौज को जो मकाम और मर्तबा दे जा रहे हैं वो और कितना ऊंचा होता है ये आने वाला वक्त या आने वाला सरबरा बताएगा। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं इस वक्त अली रजा आबदी साहब। आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, MQM के एक सीनियर लीडर हैं। रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम लीडर हैं। इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा करीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लीडर हैं। और बहुत जल्द हमें दफाई तज्जिया निगार अमजद शुएब साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले रोहेल साहब आपकी जानिब आऊँगी कि मियां नवाज शरीफ साहब एक दौरे पे, सरकारी दौरे पर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। क्या वक्त नहीं आ गया कि उनको अगले आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश ये की जा रही होगी कि किसी किस्म की कोई इख्तलाफी बात, क्योंकि एक जो जाने वाला चीफ होता है वो उसकी थोड़ा कॉन्सेप्ट तो होता है और लिया जाता है कि ताकि आने वाला शख्स जो है वो उनके जो बताए हुए असूल हैं या वज़ा किए हुए असूल हैं या जो लाइन है उसको लेके चलेगा। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस शायद होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बात तो तय हो गई
کہ جنرل راحیل شریف جو ہے وہ اپنے وقت مقرر پر جا رہے ہیں. روہیل صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی, یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگلے آرمی چیف کون ہوں گے. آج بہت سارے آرٹیکلز نکلے ہیں, بین الاقوامی میڈیا میں بھی نکلے ہیں. سو جو نیکسٹ ان لائن ہے, کیا جو پی ایم ایل این ہے اتنا بتا دیں سینیورٹی کو پرائیورٹی دے گا؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو 4 جرنیل ہوں گے, جو 4 جرنیل ہیں, جو اوپر سے 1 2 3 4 جرنیل ہیں, ان میں فرق کوئی نہیں ہوتا, یہ بس ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سارے چاروں کو چاروں. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ایک سینیورٹی کو ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اس میں 4 میں سے 2 آپ نے لینے ہیں. علی رضا عابدی صاحب, کیا وجہ ہے کہ اب تک نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی؟ سب سے پہلے تو کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ 5ویں چیف کو سلیکٹ کر رہے ہیں. وہ جب راحیل شریف صاحب کی باری جب ان کو سلیکٹ ہوا تھا تو اس وقت بھی وہ 4 ٹاپ کے نہیں تھے, یہ بھی نیچے سے ان کو ایک دم سے ایلیویٹ کیا گیا تھا. رضوان اختر صاحب بھی جب ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے, سلیکٹ ہوئے تھے, تو اس وقت بھی آئی تھنک لاسٹ مومنٹ پہ بالکل اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, جس میں کیانی صاحب واز آلسو سرپرائزڈ. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کس کو سلیکٹ کیا جائے گا. اور اس وقت بھی ہم تو 4 پہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں, اور کہ جی 4 اس میں جو نام آ رہے ہیں جو سب ڈسکس کر رہے ہیں, بٹ اٹ کوڈ بی اے سرپرائز آلسو کہ لوور بلو دا رینک, یعنی کہ 4 سے نیچے بھی اور جا کے, وہ تو چیف ان کے پریروگیٹو از آف دی پرائم منسٹر, ان کے ڈسکرپشن, تو ہی کین بیسڈ آن دی, اگر میرٹ پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اور ہے اس میں جو کہ واضح طور پہ ابھی سامنے نہیں آ رہا نظر, لیکن کوئی اور پیچھے ہے, اس کو بھی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. اناؤنس کر دینا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, چونکہ اب وہ ایک بیرونی دورے کے اوپر جا رہے ہیں, جب تک واپس آئیں گے تب تک ریٹائر کر چکے ہوں گے, تو کیا وہ کل اناؤنس کر کے جائیں گے؟ ان کو اخلاقی طور پہ کیا کر دینا چاہیے, نہیں کر دینا چاہیے, چونکہ ایک سسپینس کریٹ ہو گیا نا ملک کے اندر کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا. اب اگین اٹس دی ڈسکریشن آف دی پرائم منسٹر کہ وہ کب اناؤنس کریں. ویسے کر دینا چاہیے تھا. سننے میں پہلے یہ بھی آ رہا تھا کہ جب یہ پی ٹی آئی اپنا ایک دھرنا دے رہی تھی ریسنٹ, تو اس دھرنے کے دوران بھی شاید اناؤنسمنٹ ہونی تھی, یا پھر اس سے پہلے اناؤنسمنٹ ہونی تھی, یا کچھ 2 ہفتے پہلے اناؤنسمنٹ ہونی تھی. تو اب مجھے جیسے لگ رہا ہے کہ کیا کنیکشن ہے دھرنے اور آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ؟ کہا جا رہا تھا نا ایک انوائرمنٹ تھا اس طرح کا, جو کہ وہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے لوگ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے تھے, سوچتے تھے کہ شاید ایکسٹینشن کا بات تھی یا پھر نہیں تھی ایکسٹینشن کی بات, یا دھرنا پریشر دینے کے لیے دیا جا رہا تھا یا نہیں دیا جا رہا تھا, سب سوالات تھے. اور ظاہر کانسپیریسیز بھی ہیں اس میں بہت ساری. لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پی ایم صاحب اپنا جو قازقستان کا دورے پہ جا رہے ہیں 25 تاریخ کو اگر جا رہے ہیں, اور اگر وہ 27 یا 28 کو بھی واپس آ جاتے ہیں 2 دن بعد, تو ہو سکتا ہے اس کے بعد اناؤنس کریں گے وہ. ٹھیک ہے جنرل امجد شہید صاحب, آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی, آپ تو ملٹری میں رہ چکے ہیں, کون بنے گا اگلا آرمی چیف, یہ سوال سب اٹھا رہے ہیں. Who do you think will be the next army chief? اس وقت تک میاں صاحب کو اناؤنس نہیں کر دینا چاہیے تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر اشفاق ندیم کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جاتا ہے تو وہ بہت ہی سوٹیبل آدمی ثابت ہوں گے. سادہ آدمی ہے, پروفیشنل ہے, اس کا کمپیٹنس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ اس کا کیریئر بہت اچھا ہے. اسی طرح آپ کے, چونکہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں, تو آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کون ہو سکتا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ perhaps he will be the most suitable person. He will be the most suitable person. اچھا, ہم راحیل شریف صاحب کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں, چونکہ اب وہ جا رہے ہیں, اور 2 دہائیوں میں پہلے ایسے جنرل ہیں جو ریٹائرمنٹ لیے, ایکسٹینشن لیے بغیر ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں. تو ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ہی واز اے ویری پاپولر, بہت پاپولر تھے وہ جنرل, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح #, تھینک یو راحیل شریف بھی بڑا پاپولر ہوا. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح آرمی ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے اس نے ایک انسان کے اوپر فوکس کیا, ایک فرد کے اوپر فوکس کیا, ان کو ایک طریقے سے پاپولر کر دیا. تو کیا یہ ایز این آرمی ایک نیا رویہ آیا ہے کہ آپ انسٹیٹیوشن کے بغیر آپ ایک پرسنالٹی کے اوپر کریں گے کنسنٹریٹ, جو کہ دنیا بھر میں یہ ایک پرسیپشن بن گئی ہے کہ پرسنالٹی کے اوپر کریں گے تو اس کے زیادہ اچھے ریزلٹ ہوں گے؟ نہیں, یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے. میں میں سمجھتا ہوں یہ خاصا سوچ سمجھ کے کام کیا گیا. وجہ اس کی یہ تھی, آپ اگر اس پیریڈ میں چلے جائیں جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا, اس سے پہلے وہ کراچی ایئرپورٹ کا, اس کے بعد اس سے پہلے واقعہ ہوا جب یہ ضربے سے ہم نے لانچ کی, وہ وقت یہ تھا کہ یوں لگتا تھا کہ دہشت گردی ہمارے ملک کے اوپر حاوی ہو گئی ہے, اور عوام میں بہت ہی زیادہ مایوسی, اس وقت عوام میں پریشانی بہت زیادہ تھی, کیونکہ واقعات بہت زیادہ ہو رہے تھے, اور یوں لگتا تھا کہ کنٹرول میں یہ چیز نہیں ہے. اس وقت اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ضروری تھا کہ جنرل راحیل کی آواز جو ہے وہ عوام تک پہنچائی جائے.
اب آپ کی قوم میں وہ مایوسی نہیں, آج امید کی کرن نظر آ رہی ہے. آج آپ بہتر حال میں ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ نے معاملات کو کنٹرول کر لیا. اچھا مجھے اجازت دیجیے, آپ نے امید کی کرن کی بات کی تو کریم خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, سندھ سے آپ کا تعلق ہے, اور جب بات ہوتی ہے امید کی کرن کی تو زیادہ امید کی کرن تو کراچی سے آ رہی ہے. کریم خواجہ صاحب, ایک زمانے میں کرائم ریٹ اتنا ہائی تھا, سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ملیٹنٹ ونگز بنائے ہوئے تھے, مگر آج کراچی آپریشن جتنا بھی متنازع ہو کرائم ریٹ نیچے آ گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راحیل شریف صاحب کی ایک اچیومنٹ تھی اور بڑی اچیومنٹ تھی؟ دیکھیں, کراچی آپریشن ایک مشترکہ آپریشن تھا جس میں یقیناً لا انفورسنگ ایجنسیز, راحیل شریف, صوبائی حکومت, سندھ پولیس, دیگر ادارے, سندھ رینجرز, یہ سب کی ایک کلیکٹیو کوشش تھی, اور اس میں ہم سب کو کریڈٹ دیں گے. راحیل شریف کو بھی کریڈٹ دیں گے, گورنمنٹ آف سندھ کو بھی دیں گے, رینجر کو بھی دیں گے, دیگر اداروں کو بھی دیں گے. تو یہ کلیکٹیولی سب پولیٹیکل پارٹیز کا ایک فیصلہ تھا. تو ابھی تو کراچی میں بہت زیادہ اور کام کی بھی ضرورت ہے. جب تک پنجاب میں, جب تک بلوچستان میں دہشت گرد کو اڈے ختم نہیں ہوتے ہیں, اس وقت تک کراچی میں اس طرح کی سچویشن رہے گی. کیونکہ ابھی بہت سٹف ساؤتھ پنجاب, بلوچستان, سیکریٹیرین آرگنائزیشن, کوئٹہ شورا, نان سٹیٹ ایکٹرز, یہ سب ٹیررسٹ بیٹھے ہیں. تو ان پر جب تک وہ بلیڈ نہیں ہوتے تو سارا پاکستان سیکیور ہے, سیف نہیں. کیونکہ ضرب عزم جب شروع ہوا تو اس کے ساتھ بہت سارا کراچی میں جو یہ کالعدم تنظیموں کا ایک ایلیمنٹ تھا جو کہ ڈی سٹیبلائز رکھنا چاہ رہا تھا اور کر رہا تھا, ان کے پاس وہاں پہ ریسیپینٹس ختم ہو گئے تھے. وانا میں وزیرستان کراچی آ گئے, وہ کراچی بھی آ گیا, وہ افغانستان بھی چلے گئے, لیکن وہ کلیم ڈاؤن ہوا. دیکھیں, سیف ہیونز پہ کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کاروائی ضرور ہوئی ہوگی, لیکن بہت کاروائی کی ابھی بھی ضرورت ہے, بیکاز وہ سلیپر سیلز ہیں جو کہ خاموش ہیں, اور وہ کسی بھی وقت جو ہیں, کیونکہ آپریشن کی سسٹینیبلٹی اسی وقت آئے گی جب تک آپ, جیسے کریم خواجہ صاحب نے بھی کہا, کہ اکراس پاکستان سملر لائنز پہ اگر آپ آپریشن کریں گے اور سملر ٹارگٹس آپ کے ہوں گے تو اونلی دین دیئر ول بی سکسیس اکراس دا کنٹری. ویلکم بیک ناظرین. روہیل صاحب, یہ بتائیے کہ ڈیفنس منسٹر کا آج بیان آیا, انہوں نے کہا کہ جو نئے آرمی چیف آئیں گے ان کو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن دیکھنا پڑے گا, افغانستان میں جو حالات ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے, ہندوستان میں کس طرح حالات خراب ہو رہے ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. جو فوکس ہوگا اس آرمی چیف کا وہ کس چیز پہ اوپر ہوگا, کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہوگا یا افغانستان پہ یا ہندوستان پہ؟ واٹ ول بی دس گورنمنٹس پرائیورٹی؟ ایک میں پہلے تھوڑا سا کلیئر آؤٹ کر لوں آپ کو. دیکھیں, ایک چیز آپ نے برسا برس اگنور کیا, یہ کہہ دینا کہ صرف ایک ہی کسی کا کام نہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان آرمی نے کراچی کے امن کو دوبارہ بحال کرنے میں بہت محنت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب جو نئے آرمی چیف آ رہے ہیں, میرے خیال میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا, اور جنرل شعیب نے بھی یہ بات کی کہ جنرل شعیب کا تو اس میں بہت بڑا ایک عرصہ گزرا اس فوج کے ساتھ. تو میرے اپنے خیال میں جو شخص کمانڈ کر رہا ہے وہ ان ساری چیزوں سے اجاگر ہوگا, اس کو سب چیزوں کا علم ہوگا کہ کون سی جگہ پہ اسے نہیں, مگر حکومت بھی تو کسی کو جب لاتی ہے تو ایک فوکس کے ساتھ لاتی ہے کہ دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم کے پر آپ فوکس کریں. کسی ایک جگہ فوکس نہیں کریں گے آپ, کیونکہ یہ سب ایک دم لنک ہے. اکثر و بیشتر آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا ایک ہوتا ہے, آپریشن ہوتا ہے, اور وہاں سے ایسے لوگ جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز پہ ملوث ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے, اور باقاعدہ ان کو مطلب, اور وہ لوگ پکڑتے ہیں جو لوگ کامبنگ آپریشن کا حصہ ہیں, اور جس کو آپ یہ کہتے ہیں جو اسپیشل فورس انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں تو ایک ڈیسیژن ہو گیا. دو رائے اس کے اندر ہے کیوں علی صاحب؟ نہیں, دو رائے اس کے اندر ہے کہ پنجاب کے اندر جو آپریشن ہوا ہے وہ ابھی کریم خواجہ صاحب نے ہی اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ ناکافی ہے. دیکھیں, آپ کہتی جائیں تو بلوچستان کے اندر ناکافی ہے, بلوچستان کے اندر اتنی جو بہر اٹھی ہے دہشت گردی کی, اس کا ذمہ دار کون ہے روہیل صاحب؟ آپریشن کر کون رہا ہے؟ نہیں, آپریشن پیرا ملٹری ٹروپس بھی کر رہے ہیں, میں وہی آپ کو اس کا ملٹری بھی کر رہی ہے. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کے اوپر قابو کیوں نہیں ہم. جب آپ نے برسا برس آپ نے ایک چیز کو ناسور کو پنپنے دیا, مجھے نہیں پتا وہ کیا حالات تھے, کیوں نہیں آپ نے اس پہ یہ کام شروع کیا.
اب آپ نے جس وقت وہ ایک تناور درخت بن گیا تو آپ نے یہ کام شروع کیا. میرے خیال میں شاید کو پتا ہوگا بہت ساری آوازیں آتی تھیں کہ یہاں پہ دہشت گرد چھپے بیٹھے ہیں اور دناتے پھرتے تھے اور سر عام ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. جب کیانی صاحب کا دور تھا کہ ہم وزیرستان نہیں کر سکتے آپریشن, اتنا برا بلو بیک ہوگا کہ یہاں پہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی. راحیل شریف صاحب آئے, انہوں نے وزیرستان کے اندر آپریشن کیا. یہ بتائیے کہ بلوچستان میں جو اس وقت لہر اٹھی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں وہاں پہ بار بار دہشت گرد حملے ہو جاتے ہیں؟ اور پھر ایسا بھی سامنے آتا ہے کہ جی اندر سے کسی نے ایک مہم چلائی یا اندر سے کوئی ایک بندہ تھا جو ان کے اندر ہی موجود تھا, انسائیڈر تھا جس نے یہ جاب کی, خاص طور پہ پولیس لائنز کے اندر تو یہ بات سامنے آئی ہے. جی انسائیڈر کا بالکل تھوڑا بہت وہ بھی ایلیمنٹ ہے, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آئی ایس آئی ایس کا نام لیتے رہے, آئی ایس آئی ایس کا نام یوز ہوا ہے امبریلا, لیکن ایلیمنٹ دو ہیں جو پیچھے ان کے نیچے آپریٹ کر رہے ہیں اسی امبریلا کے نیچے. ایک جند اللہ ہے اور دوسرا لشکر جھنگوی العالمی. ساؤتھ پنجاب ہمارا جو ہے وہاں پہ یہ گڑ رہا ہے ان کا لشکر جھنگوی کا, گو کہ ان کے ٹینٹیکلز بلوچستان میں پوری طرح پھیلے ہیں کیونکہ وہاں شیعہ حضرات بہت تھے. اسی طرح یہ کراچی سائڈ پہ بھی بہت ان کا زور ہے. اسی طرح جند اللہ جو ہے وہ بلوچستان میں اور کراچی میں. اچھا اگر بات کے پر آئیں تو پھر پنجاب کے اندر جو آپریشن ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں؟ نہیں, میں مطمئن نہیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کر رہی ہے, پولیس نے بعض ریڈز کیے ہیں, کامیاب ریڈز بھی کیے ہیں, انٹیلیجنس انفارمیشن انٹیلیجنس ان کو کوآپریٹ کر رہی ہے ان کے ساتھ, لیکن پولیس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے, کیپیسٹی ہوتی ہے ان کی. پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے, آبادی بہت ہے, علاقے بہت زیادہ ہیں جہاں پہ ہونا چاہیے, خاص طور پہ جو بارڈر ایریاز ہیں ساؤتھ پنجاب جہاں ملتا ہے نارتھ سندھ کے ساتھ یا بلوچستان بارڈر جہاں ملتے ہیں, یہ علاقے ہاٹ بیڈز رہے ہیں. اب میں پرسنلی میری اپنی فیلنگ تھی کہ یہاں پہ رینجرز کو ان کو امپلائے کرنا چاہیے تھا کیونکہ بوسٹ ہو جاتا ہے ان سے, جو وہاں پہ پولیس کی اسٹرینتھ ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے تھے, بوسٹ کرتے اور آپ کے آپریشن زیادہ افیکٹو ہوتے. ٹیررسٹ جو ہیں وہ کسی ایک علاقے سے کنفائن نہیں رہتے, آپ ادھر آپریشن کریں تو وہ ادھر نکل جائیں گے, وہ دوسرے جہاں جہاں آپ آپریشن نہیں کر رہے. تو ہونا یہی چاہیے کہ آپ کو زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ سائملٹینیس آپریشن آپ کریں. وہ ہوا نہیں. So that's not a strength. وہ نہیں ہوا. اچھا اب کراچی میں بھی لنکیج موجود, یہی لوگ موجود ہیں, لیکن کراچی میں جو اب صورتحال ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ عارضی ہے, یہاں پہ بدامنی آئے گی. اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے کہ کراچی میں پیسہ ہے, دولت ہے, اور ہم کرپشن کا اور ٹیررزم کا نیکسس نہیں توڑ سکے وہاں پہ. اس پہ ہم نے بات بہت کی, جنرل راحیل بھی کہتے رہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پولیٹیکل ول نہیں ہے اور یہ نہیں توڑا جا سکا. جہاں آپ کو پولیٹیکل ول تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے لانی تھی نا, سندھ حکومت نے بھی لانی تھی. جب انہوں نے کہا کہ جی آپ اداروں پہ جب آپ کریں گے ریڈ ہم سے پوچھ کے کریں گے, آپ جا نہیں سکتے, یہ نہیں, تو وہ وہیں تو سارا کھاتے ہیں. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے اور اس طرح کے ادارے تھے, تو ان جگہوں پہ کام ہو نہیں سکا. کیوں کریم خواجہ صاحب آپ لوگوں سے جب اجازت لے کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جائیں گی تو ان کا خدشہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو مجرم بیٹھے ہوئے ہیں وہ فرار ہو جائیں گے؟ دیکھیں گورنمنٹ آف سندھ نے لا انفورسنگ ایجنسیز کو کراچی آپریشن میں فری ہینڈ دیا, اور اس کا ثبوت یہ کہ سب سے زیادہ ریڈز یا جو لوگ جنہوں نے ریزسٹ کیا, جو مارے گئے ایز اے کرمنلز, وہ لیاری میں بھی ہوا, دیگر جگہوں پر بھی ہوا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو نکسس ہے وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جو بیٹھے ہیں, جو کیمپس کھول رہے ہیں, ریکروٹمنٹس کر رہے ہیں سارے پاکستان میں, ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ جو سیکریٹری آرگنائزیشنز دھندرلات کلنگز کر رہی ہے, ان کو جو ہے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے. جو کوئٹہ شورا بیٹھی ہے, خیبر پختونخوا کے میں جو ٹیررسٹ بیٹھے ہیں, تو یہ آنکھیں بند کر کے کام نہیں چلتا ہے. راؤنڈ کراس جو ہے یہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ٹیررزم ایگزسٹ کرے گا اس وقت تک جب تک آپ کی فورن پالیسی اس میں بھی بہت سے لکوناز ہیں, جب تک ہمارے نیبرز سے جو ہمارے ریلیشنز ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, تو انٹرنیشنلی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بلڈنگ کنٹرول بورڈ بالکل ہونا چاہیے. ریڈز لگے ہیں, لوگ اریسٹ ہوئے ہیں, سندھ میں بہت کچھ ہوا ہے, مگر پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کوئی مدرسہ ہی رجسٹر نہیں ہوا ہے. مدرسوں کو پیسے مل رہے ہیں. وہ جو چودھری نثار ہے وہ ٹیررسٹوں سے مل رہے ہیں.
लाल मस्जिद के लिए क्या कुछ नहीं हुआ है, तो कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। ये कहना कि सिर्फ सिर्फ पर आकर बात अटक जाती है। अहम पॉइंट है, आप भी कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैंने वक्फा लेना है। रोहेल साहब आपकी जानिब आऊंगी उसके बाद। देखिए, कम्प्लिसिटी आ जाती है कि अगर चौधरी निसार साहब हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो 4th शेड्यूलर से मिलेंगे और उनको फिर वो किसी तरह क्लियर भी करने की कोशिश करेंगे, या फिर जैसे इनकी लाल मस्जिद के जो खतीब हैं उनको भी अलाउ करेंगे कि वो अपनी प्रैक्टिसेस अपनी, जो कि हालांकि बहुत दफ़ा वो ओपनली कह चुके हैं कि उनके एलिजेंस किस तरफ है। सिंध में एक और इशू भी है कि जी सिंध में कराची और इंटीरियर सिंध डिवाइडेड, अलग किया हुआ है। अब आपका वही जो ऑपरेशन जो कराची में है, अगर किसी ने भाग के निकल के जाना है इंटीरियर सिंध के अंदर तो वो जाके छुप सकता है, मदरसे में पनाह ले सकता है अंदर, या और भी कोई किसी टाइप का क्रिमिनल है वो भी निकल सकता है, वहां पे रेंजर्स नहीं जाएगी। तो अगर पैरामिलिट्री का ऑपरेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपने पूरे पाकिस्तान में वाकई में ये काम करना है तो पॉलिटिकल फोर्सेस तो अपनी जगह, मिलिट्री की जब जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी है कि ज़रब अज़्ब के तहत और नेशनल एक्शन प्लान के तहत 21 अमेंडमेंट के तहत, पोपा के तहत हमने सारी लॉज भी दी हैं, सारी पावर्स भी दी हैं, उसके तहत वो पूरे पाकिस्तान में इवन ऑपरेशन करते। पैरामिलिट्री को यूज करना है तो आपने अगर कराची में सिर्फ यूज कर रहे हैं तो फिर आप इसी तरह पूरे पाकिस्तान में इंटीरियर सिंध में भी करेंगे, और फिर पंजाब, साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब, वेस्ट इवन ऑपरेशन आप बार बार इसका मुतालबा कर चुके हैं, मगर सवाल ये है कि अभी भी फौज ने ये बार बार बयान दिया है कि हमारी जो सियासी पार्टीज हैं उनमें पॉलिटिकल विल नहीं है। जो उन्होंने नैप बनाया था उसको अमली जामा पॉलिटिकल पार्टीज ने पहनाना था, मगर वो नहीं हो पाया। मगर दूसरी तरफ से करीम ख्वाजा साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के ऊपर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा है कि देखें, फॉरेन पॉलिसी भी जो है वो भी असरअंदाज होती है टेररिस्ट इश्यूज के ऊपर, तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। उस पर हम बात करेंगे और पूछेंगे रोहेल असगर साहब से कि आखिरकार इन 3-4 सालों के अंदर फॉरेन पॉलिसी कौन चला रहा है और क्या वजह है कि 3 सालों में फॉरेन पॉलिसी हमारी बिगड़ी है और बेहतर नहीं हुई। उसके अंदर क्या हमारी फौज ने हमारी सिविल हुकूमत की मदद की है या कि और मजीद पेचीदगियां पैदा की हैं। ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रोहेल साहब, एक परसेप्शन बन गई है कि जब वो धरना हुआ था इमरान खान साहब का, तो उसके बाद जो फॉरेन अफेयर्स थे उसके ऊपर कोई ना कोई निगोशिएशन हो गई थी पसे पर्दा। और ये आज खुल के हेरल्ड ने भी एक आर्टिकल लिखा है जो उन्होंने पब्लिश किया है। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो कादरी साहब ने और इमरान खान ने मिल के धरना किया वो प्रेशर टैक्टिक्स की तरह इस्तेमाल हुआ, और आप भी इसका इशारा कर चुके हैं प्रोग्राम के शुरू में। तो क्या आप समझते हैं कि इस दौरान सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो है वो जब बिगड़े तो उसके अंदर फॉरेन पॉलिसी जो है वो खिसक के मिलिट्री की जानिब चली गई? मैंने पहले शुरू में भी एक बात की थी कि हम बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जिनका ताल्लुक और बेस कोई बुनियाद कोई नहीं होती। ये आर्टिकल लिखे गए हैं, लिख ले आप, आपकी कलम है, आपकी कलम है, आपकी डिटेल है, आप जो मर्जी कर ले, आपकी जुबान है, डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, ऐसी कोई डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। जी अली, जी अली। नवाज शरीफ साहब, सॉरी जनरल राहिल शरीफ साहब जो हैं, उसके बाद से उन्होंने कोई 6-7 दौरे अकेले किए हैं अफगानिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अशरफ गनी साहब जब आए तो सीधा GHQ गए उनके। अब मैं ये नहीं कहता हूं वो उनका कसूर है। हमें एक बहुत बड़ी हमारे साथ मसला है कि हम जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जनरल राहिल शरीफ का वो मैनेज प्रोग्राम थे जो उन्होंने जाना था, और इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई मजाका नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के साथ जाते हैं, नहीं, आप डाउट करते रहे, आप करते रहे डाउट। देखे ना, मैं बात करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। 2008 से लेकर 2013 तक किन की हुकूमत थी? मगर इनके फॉरेन मिनिस्टर तो थे ना, कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। क्या हुआ? उससे क्या फर्क पड़ता है? वो हुए, लेकिन आपने अचीवमेंट देखी, आपने क्या अचीवमेंट थी, क्या अचीवमेंट थी, क्या किया? मैंने इसलिए एक दबे लफ्जों में ये बात की थी कि आपने इस मुल्क को तबाह किया, बर्बाद किया इग्नोरेंस से। ये एक मेरे ख्याल में क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी कि आपने खुद उनको पाल पोस के जवान किया, और फिर उसके बाद जब आप देखा, इसको देख लीजिए 5 साल में कोई उसके खिलाफ नहीं काम हुआ। राहिल शरीफ ने सिविल गवर्नमेंट के साथ कंसेंट के साथ, अब देखिए, चलिए मैं मान लेता हूँ, आप किसी सूरत नहीं हो सकता, जनरल साहब यहाँ बैठे हुए, फाइनेंसेस जो है वो बहुत जरूरी एलिमेंट है इसमें।
گورنمنٹ اگر آپ کو فائنانس نہیں کرتی یا روک لیتی ہے تو آپ کیسے ضرب عضب شروع کر سکتے تھے؟ گورنمنٹ نے پوری سپورٹ کی آرمی کو. ضرب عضب کے اوپر تو تنقید کی بات ہوئی، وہ ایک الگ بحث ہے، مگر فوراً ضرور کرتے ہیں. ابھی تو آپ نے یہ باتیں کی ہیں نا، میں آپ کو یہ ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں. ابھی 29 گزر لینے دیجئے. وہ لوگ جو کلمے پڑھتے تھے، جو تعریفیں کرتے تھے، ان کو آپ دیکھیں گی کو کیا کیا اس میں سے خرابیاں اور خامیاں نکالنے کی کوشش کریں گے. یہ ہماری ایک وتیرہ بن گیا ہوا ہے. اور یہ بات ایک کہہ دینا، اور یہ خاص طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے یہ باتیں کرنا کہ جی ان کی کوئی کنفیوژن تھی، آپس میں کوئی رفٹ تھی. اس کے بارے میں اوپنلی لکھا گیا ہے روہل صاحب کہ بار بار میں اگر وضاحت کروں، دیکھیں بات سنیے. بات یہ ہے لکھنے والے جو ہیں وہ اپنے کسی مقصد کے تحت لکھتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، حقیقت نہیں ہے. میں اس کی وضاحت دیتا ہوں. جب زرداری صاحب کی حکومت تھی، پہلا میجر انسیڈنٹ ہوا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئی جہت دینے کی کوشش کی. جب سلالہ کا واقعہ ہوا، ہمارے لوگ مارے گئے، پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، 11 پوائنٹ دیے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کی سپلائی لائن بند کریں گے امریکہ کی. 3 مہینے بند رہی. فوج نے فیصلہ نہیں کیا. یمن کا قصہ آیا، فوج بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی، ہمارے پرائم منسٹر انڈیکیشن دیا ہوئے تھے. جنرل صاحب قطع کلامی معاف، جو بھی بڑے ڈگنیٹری آتے ہیں وہ سب جو ہے ہماری فوجی قیادت کو مل کے جاتے ہیں. جی ان کو روکا نہیں جا سکتا. اچھی بات ہے یا بری بات ہے، مگر مل کے تو جاتے ہیں، اور سب ان کو اسی پلیٹ فارم اسی لیول پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. میں اس کی نہیں، یہ پرائم منسٹر والی بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ملتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے ممالک جنرل راحیل کے ٹیررزم کے خلاف آپریشنز کی قدر کرتے ہیں، اور اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ان سے ڈسکس کرتے ہیں، ان سے چیزیں یہ پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا میں ہم کشمیر کا مسئلہ لے کے جو ہم بات کرتے ہیں ہمارے لیے اہم ہے، لیکن آج پوری دنیا کے لیے سب سے اہم مسئلہ ٹیررزم ہے. سو ہر کوئی اس کو آ کے کریدنا چاہتا ہے کہ جی آپ نے کیا کیا. ایک ویلڈ وجہ نظر آتی. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یمن میں ہم نے فوج نہیں بھیجنی. اگر آپ رحیل شریف کی تقریریں دیکھیں، ہر تقریر میں کشمیر کا ذکر کرتا تھا. اگر فورن پالیسی رحیل شریف چلا رہا تھا، اوفا کے جوائنٹ کمیونیکے میں کشمیر کا ذکر کیوں نہیں تھا؟ نہیں، مگر دیکھیے نا، جو پرائم منسٹر نے یو این کے اندر سپیچ کی اس کے اندر تو کشمیر کا بہت بڑا ذکر، مطلب کشمیر کا ہی ذکر تھا. کہاں یو این کے اندر جو سپیچ کی اس کے اندر کشمیر کا ذکر ہے. وہ تو اتنے بڑے ہیومن رائٹس کے ایشو آ گئے کہ کوئی اگنور ہی نہیں کر سکتا. بالکل تو پرائم منسٹر نے بھرپور طریقے سے وہاں ذکر کیا. جو بڑی حصہ تھی سپیچ کی وہ کشمیر کے اوپر تھی. لیکن پرائم منسٹر نے کلبھوشن کا ذکر کیا. کلبھوشن کی فائل دی ہوئی تھی ان کو. نہیں، مگر کلبھوشن یادو کا ذکر کم از کم وہاں پہ سشما سوراج نے ایک بہادر علی کا ذکر کیا. خدا جانے وہ کون ہے کہ جی ان کا بہادر علی ہم نے پکڑا ہوا ہے. اور مگر پرائم منسٹر برہان وانی کا ذکر تو ضرور اپنی ثواب دید ہے. بہرحال ہمیں اس کو انڈر ریٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا یا برا، میں جنرل صاحب کی بات کو کاٹ رہا ہوں. مجھے اس بات کا کوئی اچنبھا بھی نہیں ہوتا، کوئی مجھے اس بات پہ مطلب کوئی حیرانگی بھی نہیں ہوتی. ادر دین پولیٹیشنس اگر یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، تو مجھے اس پہ کوئی حیرت نہیں ہوتی. جیسے جنرل صاحب کہ ان کا ایک اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے، اپنا ایجنڈا ہے. لیکن جب جو سیاسی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، مجھے اس پہ افسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ بات کرتے ہیں جو سیاسی طور پہ یتیم ہوتے ہیں، جن کے اپنے پاس سیاست کرنے کو ہے نہیں، لیکن وہ کنفیوژن اس طرح کریٹ کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ کام اس تو آپ اب دیکھیں نا، اسی کو لے لیں آپ. میرے خیال میں آپ آرٹیکلز کی بات کرتی ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 2-3 مہینے کے آرٹیکل. آپ ذرا دیکھ لیجئے، آج رحیل شریف صاحب آئے کہ کل آئے پرسوں آئے، یہ آپ کے میڈیا میں چلتا رہا. ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجئے. کریم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محض کیسا رائیاں ہی تھیں، اسپیکولیشن ہی تھے، یا جس قسم کے یہ پرسیپشن بنا ہوا تھا ان کے کچھ پاؤں بھی تھے، جس طرح علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں this truth had some. اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے نا صاحب. دیکھیں یہ تو ایک حقیقت ہے. اگر کوئی نہیں، آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں؟ جی کریم صاحب. جی دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ جب 88 میں بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر کا الیکشن جیتی تھی تو اسلم بیگ نے اس کو اقتدار دینے سے ریفیوز کیا تھا. انہوں نے کہا کہ فورن پالیسیز میں اور نیشنل یہ سیکورٹی پالیسیز میں یہ سیکورٹی رسک کہا تھا ان کو، جو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایکسیپٹ کی. یہ بھی حقیقت ہے کہ سویلین نے کوشش ہمیشہ کی
کہ فورن ڈومین ہمارے پاس رہے. ہم نے پوری کوشش کی جب ہماری حکومت تھی کہ چیزیں ہم اس طرح چلائے, مگر عمران خان کا دھرنے نے ساری فورن پالیسی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ چلی گئی. یہ ایک حقیقت ہے, اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, پاکستان کی آئسولیشن, پاکستان کے بارڈر انسیکیور, ایک جنرل ٹیوٹ کر طرح کی باتیں ساری انٹرنیشنل پریس میں آئی ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے کہ پاکستان کی تو میڈیا پر بلیک آؤٹس ہیں, یہ بہت چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, مگر حقیقت یہ ہے. اب اس کا حل ہے, اس کا حل یہ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے بلاول صاحب نے, کہ ڈیفنس کمیٹی جو ہے اس کو ایکٹیو کیا جائے, فورن منسٹر اپوائنٹ کیا جائے. اس کے بعد 2 اور مطالبات بھی ہیں, مگر میں اس پر کہ اگر پارلیمان ایکٹیو رول ادا کرے گی, جو میاں صاحب ہمت کریں گے, تو پارلیمنٹ جو انکروچ چیزیں ہوئی ہیں وہ واپس جی لائے گی. دوسری بات ملیزہ امپورٹنٹ بات یہ کہ محمد خان جونیجا کو ہم نے کبھی پسند نہیں کیا, مگر محمد خان جونیجا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ضیاء الحق سے پاورز لینے کی کوشش کی. تو میاں صاحب کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں ایکٹیولی آئے اور ایکٹیولی پارلیمنٹ جو چیزیں انکروچ ہوئی واپس لی جائے. یہی ایک حل ہے. جی مجھے اجازت دیجیے علی صاحب, یہ کیا صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب نے پارلیمنٹ کو اہمیت دی ہوتی, پارلیمنٹ کو اسٹرینتھ بنایا ہوتا, تو شاید سول ملٹری ریلیشنز بھی آسان ہو جاتے ان کے لیے؟ اس سے بالکل فرق پڑتا ہے. اور ابھی سب سے بڑا ایگزامپل تو ہم لوگ ساری چیز ڈسکس کر رہے ہیں, وی ڈونٹ ہیو اے فورن منسٹر یٹ. جب سے یہ گورنمنٹ پاور میں آئی ہے اس کے بعد سے فورن منسٹر آپ کا نہیں لگا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پاس ہی رکھا ہے, اور ساتھ میں وہ 3-4 ڈیفرنٹ لوگوں کے تحت اپنی یہ فورن منسٹری چلا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب آپ گیپ چھوڑیں گے اینڈ وین یو آر ناٹ فلفلنگ دیٹ پوزیشن, تو جو اگر ویکیوم اور پھر اگر ہماری اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پل کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ آرمی کرے, اس کو جو بھی چیف ہوتا ہے وہ اس کو فورن افیئرس کو ضرور دیکھے, لیکن اصل تو رسپانسبلٹی یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں آپ کی جانب بالکل آخر میں آؤں گی. جی جنرل صاحب آپ تھوڑا سا جنرل صاحب آپس میں بعد میں کر لیں گے. میں تھوڑا سا میں نے پھر وہی بات کروں گا, باتیں ہم کرتے ہیں لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان باتوں سے کیا کانسیکوینسز کیا ہوں گے. کوئی مجھے ایک پورے ان کے ٹینیور میں 3 سالہ ٹینیور میں اس کے علاوہ کہ اگر انہوں نے فورن ڈیلیگیٹس کو ملے یا فورن جو آپ کے آئے ڈگنیٹریز آئے ان کو ملے, وہ جیسے جنرل صاحب نے بڑا ایک کلیئر آؤٹ کیا, وہ اس کے علاوہ آپ نے کہیں دیکھا کہ انہوں نے فورن افیئرز کے جو سیکرٹری ہیں ان کو طلب کیا ہو, یا وہ فورن آفس میں جا کے انہوں نے کوئی بریفنگ لی ہو. یہ جو سیرل لیک تھی یہ کیا تھا؟ اس سے تو کھل کے جو سول ملٹری ریلیشنز کے بیچ میں جو تناؤ ہے وہ سامنے آیا. میں گزارش کروں آپ کو, مجھے اس پہ مت بلائیے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر رہے گا. یہ بھی جو کیا دھرا تھا وہی جو آپ نے کہا نا, یہاں پہ جو آرٹیکلز لکھنے والے ہیں جن کو اور کام کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کوئی نہ کوئی چیز پکڑ کے لا کے آپ اچھال دیجئے, اور اس کو اتنا اچھالیے کہ کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ضرور ہو. اور میں نے پھر وہی بات کہتا ہوں, یہ تو آپ کا فرض ہے, لہٰذا آپ لوگ ایک ہی پیج پہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کا تو ایک فرض ہے, ایک پیج پہ ہے. آج آپ کو اس بات کا علم ہو گیا نا کہ ایک پیج پہ راحیل شریف صاحب جا رہے ہیں اور نئے چیف آ جائیں گے. دیٹس اٹ. چلیں یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ راحیل شریف صاحب کی اچیومنٹ ہے, ان کی اچیومنٹ تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں, میں فیلیئرز اور اچیومنٹ جو کچھ بھی ہیں فورن پالیسی کی وہ حکومت کی ہیں, اور یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ملٹری کا اس میں رول نہیں تھا. اگر ملٹری کا رول ہوتا تو اس میں بہت ساری چیزوں میں آپ کو مختلف چیزیں نظر آتی. دھرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, دھرنا ہو یا کوئی بھی کسی بھی وقت پہ یہ ایشو تھا ہی نہیں کہ فورن پالیسی میں ہم آگے ہوں گے یا وہ ہوگا, یہ کبھی بھی ایشو نہیں تھا. یہ پیدا کرتا ہے سارا میڈیا میں جنہوں نے لکھا یا کیا. دیکھیں جو کریم خواجہ جو بات کر رہے تھے وہ ان کی بات اس حد تک درست ہے کہ وہ ایک فالو اپ تھا, یہ جنرل ضیاء الحق کے دور کے فوراً بعد آئے تھے بے نظیر. تو میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے. اچھا, اور ان کے بہت سارے اپنے ایشو تھے, اس میں سکھوں کا بھی قصہ نکلا کہ سکھوں کی لسٹیں دے دی گئیں. خیر ہم پرانی باتیں چھوڑیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواجہ صاحب نے پرانی باتوں کے ذکر کیے تو کچھ ایشوز تھے جن کی وجہ سے کسی نے پاؤں رکھا, لیکن فورن پالیسی کی پرابلم اس وقت نہیں ہے جب ملٹری رولرز ہوتے تھے. جب حکومتیں آئی ہیں فورن پالیسی خود چلاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سب کا یہ کہنا ہے کہ آپ دونوں کا کم از کم یہ کہنا ہے کہ فوج اور
मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत एक ही पेज पे थी। एक पेज वाली बात नहीं मैं कर रहा, एक पेज का इनको पता होगा, मगर फॉरेन पॉलिसी इख्तिलाफात थे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी हुकूमत की थी, उसमें और वो ही चलाती थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि 2 दहाइयों के बाद एक ऐसा वक्त आ गया है जबकि एक आर्मी चीफ एक्सटेंशन लिए बगैर अपने टाइम पे रिटायर हो रहे हैं, और वाकई में ये बहुत खुश आइन बात है और एक बहुत अच्छी कन्वेंशन उन्होंने सेट की है। सो गुड बाय राहील शरीफ एंड थैंक यू राहील शरीफ।